अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अरसलान अहमद अरसल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज यकम रमज़ानुल मुबारक है। मेरी जानिब से तमाम आलम इस्लाम को ये पुरनूर साअतें बहुत बहुत मुबारक हों। नाज़रीन, मैं आपसे यकम रमज़ान से लेकर चांद रात तक रोज़ किसी ना किसी एक मौजू पर मुलाकात करूँगा। तो आप ये प्रोग्राम्स देखने के लिए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अरसलान अहमद अरसल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और आप वीडियोस देख सकें। नाज़रीन, सबसे पहले मैंने यकम रमज़ानुल मुबारक को इस मौजू का इंतखाब इसलिए किया है कि अदबी दुनिया में और नात की दुनिया में जो मेरा पहला तारुफ है वो ये किताब बनी जिसका नाम हुजूर व सुरूर है। और हुजूर व सुरूर एक ऐसी किताब बनी कि जिसने पूरी अदबी दुनिया में ना जहाँ मेरी शनाख्त कायम की, वहीं पर मुझे एक इज़्ज़त और वक़ार बख्शा। तो नाज़रीन, हुजूर व सुरूर जिस शख्सियत पर किताब है वो शख्सियत मेरी बहुत पसंदीदा शख्सियत है, यानी सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैंने नाज़रीन दुनिया में कम लोगों को शाह साहब जैसा पाया। मैंने शाह साहब को समझ कर माना है। मैंने उनको देखिए, अकीदत मुझे उनसे बिलाशुबा नात की वजह से है, लेकिन मैंने उन्हें समझ के माना है। मेरे उनके साथ बहुत माहौसाल गुजरे हैं, गालिबन 25-30 बरस मेरे उनके साथ गुजरे हैं, यानी बहुत बचपन से लेके तो उनकी वफ़ात तक बहुत ज़्यादा मुझे उनकी सोहबत और कुर्बत नसीब हुई। तो मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा और उनको जिस तरह मैंने फिर बाकी तमाम नात खानान हजरात से जो उनका फ़नी मकाम व मर्तबा है वो तो दुनिया ने माना। हुजूर व सुरूर में भी इतने बड़े बड़े लोगों ने उनके हवाले से और ज़िंदगी के हर शोबे से मुतालिक लोगों ने उन पर बहुत अहम राय दी। तो मैंने सोचा कि आज पहला प्रोग्राम यानी यकम रमज़ानुल मुबारक है, जो कि 2023 का रमज़ानुल मुबारक है और ये पहला रोज़ा है। तो इसका जो आगाज़ है प्रोग्राम का वो शाह साहब से किया जाए और हुजूर व सुरूर से किया जाए। मैं यहाँ कोई ये नहीं कहना चाह रहा कि किताब का काम बहुत बड़ा है या किताब बहुत बड़ी है, नहीं। मेरा मकसद सिर्फ इस बात का ज़ाहिर करना है, इस बात को कि शाह साहब से मेरी जो अकीदत है वो किसी बहुत उसकी बड़ी वजूहात हैं। तो मैं आपको आज शाह साहब की एक ऐसी ख़ास बात बताता हूँ, उनके फ़न की नात ख़ानी से के फ़न से थोड़ा मुख्तलिफ, जो बहुत कम लोगों को पता है। शाह साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे शोरा को पढ़ा कि जो शाह साहब की पढ़ने की वजह से ही मंजर आम पर आए। तो सैयद सलीम गिलानी साहब, बहुत बड़ा नाम रेडियो का, और रेडियो पे उन्होंने बहुत साल गुजारे और उन्होंने अपने रेडियो के कैरियर में यानी बहुत बड़े बड़े लोगों को मुतारिफ़ करवाया और उनकी फिर बहुत पहचान बनी पूरी दुनिया में। लेकिन फिर जब वो नात की तरफ आए तो उन्होंने सैयदना जैसा अज़ीम नातिया मजमुआ तख्लीक किया और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी किताब लिखी। मैं बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी बिलाल के उन्वान से जो उनकी किताब है सैयद सलीम गिलानी की, उस पर भी ज़रूर बात करूँगा किसी प्रोग्राम में कि वो कितनी बड़ी किताब है और उस किताब में उन्होंने कैसा पैराया इस्तेमाल किया है। जा बजा इश्क व मोहब्बत के ऐसे समंदर हैं उस किताब में कि ये लगता ही नहीं है कि ये रेडियो के बज़ाहिर किसी रेडियो के प्रोड्यूसर की किताब है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये कोई किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत बिलाल को मोहब्बत करते देखा है और वो शब व रोज़ वो आना जाना और वो खिदमत और वो सारा कुछ देख के लिखा है। तो वो मैं किताब आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, बिलाल। तो आज मैं जो शाह साहब का एक ख़ास
اعزاز تھا اور ایک خاص ان کی انفرادیت تھی جو نعت خوانوں میں، جس کا خاص طور پہ دور موجود میں اور بلکہ ان کے بھی ہم عصر لوگوں میں بہت کم تھی یہ خصوصیت۔ شاہ صاحب شعر کہتے تھے، ان کو شعر فہمی بہت زیادہ تھی، شعر تخلیق کرتے تھے لیکن ان کی شعر فہمی بہت زیادہ تھی۔ شاہ صاحب اس لیے اپنی نعت نہیں کہتے تھے یا انہوں نے بہت زیادہ نعت نہیں کہی کہ وہ کہتے تھے کہ میں جب اپنی نعت کو حفیظ تائب یا حافظ مظہر الدین مظہر، احمد ندیم قاسمی یا ان لوگوں کے لیول کی، کیلیبر کی نہیں پاتا تو میں مطلب نہیں سمجھتا کہ مجھے نعت کہنی چاہیے۔ وہ خود اس بات کا اظہار کرتے تھے۔ تو لیکن شاہ صاحب نے ایک خاص ان کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ صاحب نے کچھ کلام ایسے ہیں جو پڑھے تو ان کلاموں میں کئی ایسے مصرے ہیں جو شاہ صاحب کو کسی اور طرح ملے، لیکن شاہ صاحب نے ان مصروں میں مطلب اس کلام میں سے اس ایک مصرے کو نکال کے اپنا ایک ایسا مصرع وہاں پہ یعنی اس کو تخلیق کیا کہ اس سے شعر کا کینوس بہت بڑا ہو گیا۔ یعنی سلیم گیلانی صاحب کو انہوں نے بہت پڑھا، لیکن میں اس سے پہلے بہت مثالیں ہیں لیکن میں اس ویڈیو میں چند ایک باتیں کروں گا، اور اس میں شاہ صاحب کا میں یہ بتاؤں گا کہ پروفیسر کرم حیدری صاحب کی نعت شاہ صاحب نے پڑھی، ایک نعت، اور وہ بہت مشہور ہوئی، آج تک ساری دنیا پڑھتی ہے، لیکن یہ بات کسی کو نہیں پتہ ہوگی، جو خاص طور پہ کتاب سے وابستہ لوگ ہیں ان تک بھی کم پتہ ہوگی، لیکن عوام الناس میں تو بالکل پتہ نہیں ہوگی کہ یہ جو مطلع ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ تو یہ جو مطلع ہے اس کا دوسرا مصرع جو شاہ صاحب نے پڑھا ہے، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پروفیسر کرم حیدری صاحب نے ایسے نہیں لکھا اور ان کے مجموعے میں بھی ایسے نہیں تحریر ہے۔ پروفیسر کرم حیدری صاحب کا مصرع ہے کہ مطلع ان کا یہ ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ یعنی پروفیسر کرم حیدری صاحب نے لکھا ہے کہ پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی۔ تو شاہ صاحب سے میری ڈسکشن ہوئی اس بات پر، تو انہوں نے جب یہ بات مجھے بتائی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو جملہ ہے نا، لفظ کے مانگ کر روشنی، یہ مجھے بہت مطلع بہت بڑا ہے، لیکن یہ اتنا سا حصہ جو ہے وہ مجھے اس لیول کا نہیں لگ رہا، یعنی اس کا کینوس اتنا بڑا نہیں ہے۔ تو پھر شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ اگر میں اس کو اس طرح پڑھ دوں کہ پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا تو وہ کیسا، یعنی تو کہتے کرم حیدری صاحب نے اس پر بہت خوشی کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو ایسے ہی پڑھیں، لیکن ان کے مجموعے میں ویسے ہی چھپایا جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ تو یہ ایک مثال ہے، یعنی شاہ صاحب کا شعر فہمی ایسی تھی کہ اور وہ جہاں سمجھتے تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی کلام کا جو انتخاب ہے اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا۔ تو میں ایک دفعہ شاہ صاحب کے گھر میں گیا، بہت سالوں کی بات ہے ابھی، بلکہ حضور و سرور پہ کام شاید شروع کر دیا تھا یا اس سے بھی پہلے کی بات ہے، تو مجھے انہوں نے سلیم گیلانی صاحب کا یہ جو مجموعہ آپ دیکھ رہے ہیں سیدنا، یہ جہاں موجود ہے، تو اس کا اصل مسودہ دکھایا جو سلیم گیلانی صاحب نے شاہ صاحب کو بھیجا تھا کہ آپ اس کو دیکھیں، اور میں آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے تو آپ کر لیں۔ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شاعر کا ایک تو اس کا تعلق ریڈیو سے ہو، یعنی وہ ایک شعبے سے اس طرح کے ادارے سے وابستہ ہو، اور پھر وہ شاعر اور اچھا بھلا شاعر ہو۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ سلیم گیلانی صاحب بڑے شاعر نہیں، بہت بڑے شاعر تھے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ شاہ صاحب نے
ان کو کس کیلیبر کا سمجھا ہوگا سلیم گیلانی صاحب کے ذہن میں شاہ صاحب کا کیا یعنی مرتبہ ہوگا شعر فہمی کے اعتبار سے کہ انہوں نے جو ہے اس کو شاہ صاحب کو مسودہ بھیجا، اور پھر شاہ صاحب نے مجھے وہ مسودہ دکھایا جس میں سلیم گیلانی صاحب نے مصرے جو ہیں وہ کچھ ایسے شاہ صاحب نے اس میں بدلے، جو ان کی نعتیں میں بھی ذکر بھی کرتا ہوں اس کا، کہ اس میں سلیم گیلانی صاحب کے مصرے اور طرح تھے اصل مسودے میں، لیکن شاہ صاحب نے ان کو جہاں جہاں یہ مشورہ دیا کہ آپ نہیں اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیں، تو سلیم گیلانی صاحب نے ان کے مشوروں کو صاحب جانا اور اس پر عمل کیا اور ویسے ہی شائع کیے جیسے شاہ صاحب نے کہا، اور پھر شاہ صاحب نے پڑھے بھی ویسے، تو وہ اتنے یعنی پھیلے دنیا میں، وہ کلام ویسے مشہور ہوئے، لیکن کم لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ شاہ صاحب نے ان مصروں میں تبدیلی کی۔ بعض اوقات شاہ صاحب نے کسی بھی مصرے میں ایک لفظ کی تبدیلی کر دی ہے تو وہ بات کہاں سے کہاں چلی، اور عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے شعراء حضرات کے ساتھ کہ وہ خود بھی جب اپنے کہے ہوئے کو پرکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ایسے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، پھر لگتا ہے کہ ایسے نہیں ہے، مطلب یہ عمل جاری رہتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاہ صاحب نے سب سے پہلے تو سلیم گیلانی صاحب کی نعتیں کتنی پڑھیں، یعنی خاص طور پہ ان کی جو شاہ صاحب نے نعتیں پڑھی، ان میں یہ مجموعہ جو سلیم گیلانی صاحب کا سیدنا ہے، اس میں جو شاہ صاحب نے اس کو دیکھا اور پڑھا تو اس میں شاہ صاحب نے لیجو محمد نام، بگڑے بنے سب کام، اب دیکھیں یہ غزل کی حیت میں نہیں ہے، یہ نعت غزل کی حیت میں نہیں ہے، تو اس کو طرز میں ڈھالنا بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے غزل کی حیت سے ہٹ کر کسی نعتیہ کلام کو کسی اور صنف میں کہے ہوئے کسی اور حیت میں کہے ہوئے کلام کو ترنم میں ایسا ڈھالا کہ وہ رچ بس گیا، اس میں ایسا لگا کہ یہ کلام اسی طرز کے لیے ہی بنا تھا اور یہ طرز اسی کلام، یعنی وہ ایسی مناسبت ہو گئی، اور شاہ صاحب کو اس میں بہت امتیاز حاصل تھا۔ تو شاہ صاحب نے یہ سب سے پہلے غزل کی حیت سے ہٹ کر کسی کلام کو لکھے ہوئے نعتیہ کلام کو طرز میں پڑھا، یعنی لیجو محمد نام، بگڑے بنے سب کام، اور پھر آگے یہ پورا کلام ہے، اور پھر اس کے علاوہ تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا، اور پھر ایک شاہ صاحب کا بہت یعنی ایسا کلام کہ میں نے بہت ہی سنا، خاص طور پہ کراچی کی ایک ان کی آڈیو ریکارڈنگ ہے جس میں قمر الدین انجم صاحب بھی غالباً بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاہ صاحب نے ان کو بھی بہت پڑھا، سینہ ہستی روشن روشن، یعنی یہ نعت قمر الدین انجم صاحب کی کراچی سے ہے۔ تو میں ایک نعت خاص طور پہ جس کا ذکر کر رہا ہوں کہ مجھے شاہ صاحب کی بہت پسند ہے، سلیم گیلانی صاحب کی رحمت غفار کی باتیں کریں، تو اس میں ایک مصرع جہاں پہ مولا علی کی شان بیان ہوتی ہے وہ میں آپ سے صرف ذکر کروں گا کہ شاہ صاحب نے اس میں درج ہے سیدنا میں جو درج ہے مصرع، حالانکہ شاہ صاحب نے بدل دیا تھا لیکن چھپا وہ ویسے ہی کہ جیسے سلیم گیلانی صاحب نے ان کو بھیجا تھا۔ تو اس میں جہاں وہ آتے ہیں رحمت غفار کی باتیں کریں، احمد مختار کی باتیں کریں، اس نعت کا فنی اگر طریقے سے اس کو دیکھا جائے اس نعت کو، تو یہ ایک بڑا اپنے اندر اس میں ایک علیحدہ کہکشاں ہے، وہ یہ ہے کہ نعت کی زمین چھوٹی ہے، شعر کی زمین چھوٹی ہے، اور طرز شاہ صاحب نے اس میں ایسی لگائی ہے، یعنی اس کو ایسا کمپوز کیا ہے کہ وہ اس کو کریں کہ نون غنے کو انہوں نے آخر میں ایسے جا کے روکا ہے۔ یہ تھوڑی فنی لحاظ سے جو لوگ بات کو سمجھتے ہیں اور جنہوں نے اس کلام کو سنا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ نون غنے کو جا کے ایسے چھوڑا ہے کہ کمپوزیشن اور بحر اس کو ملا دیا ہے، جبکہ جو وہ کمپوزیشن ہے اگر اس کے ساتھ جا کے ختم ہوتی تو وہ تھوڑی سی بڑی تھی، لیکن وہ اس میں ایسی رچ بس گئی کہ وہ اس کو شاہ صاحب نے اس میں ایسے کر دیا، تو یہ اس میں ان کو بہت کمال حاصل تھا۔ تو اس میں رحمت غفار کی باتیں کریں، احمد مختار کی باتیں کریں، تو
یہ جہاں جاتے 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 انہوں نے کہا کہ علم جہاں پہ آیا علم کے باب عطا کا ہو بیاں حیدر کرار کی باتیں کرے، یعنی سیدنا میں ایسے چھپا ہوا ہے، لیکن شاہ صاحب نے یہ مصرع یوں پڑھا ہے کہ قوت پروردگار و ذوالفقار، اور یعنی آپ دیکھیں کہ سلیم گیلانی صاحب نے لکھا، اس وقت یہ بات ہو گئی تھی، یعنی میں نے وہ مسودہ دیکھا کہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ علم کے باب عطا کا ہو بیاں کو شاہ صاحب نے ایسے بریکٹ میں کر کے آگے لکھا ہوا تھا قوت پروردگار و ذوالفقار، یعنی یہ شاہ صاحب کا مصرع ہے، لیکن یہ مصرع اس مصرع سے بہت بڑا مصرع ہے۔ اور پھر شاہ صاحب نے اس کو ایسا پڑھا، ایسا نبھایا کہ یعنی وہ ایک عجیب، وہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں پھر صوتی حسن کیا پیدا کیا، اور اس کی کمپوزیشن میں انہوں نے کہاں کہاں سے کیا کیا اخذ کیا، اور کیسی کیسی اس میں انہوں نے، یہ ایک الگ بات ہے۔ بہرکیف میں اس کو شعری حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس میں تقریباً کوئی 30-40 شعر ہیں، بلکہ 50 کے قریب شعر ہے، جس کا آخری شعر ہے کہ پھر نبی پاک پر بھیجے درود، قافلہ سالار کی باتیں کرے۔ یہ بھی جو قافلہ سالار کی باتیں کرے، شاہ صاحب نے اس کو بدل کے کچھ اور طریقے سے پڑھا۔ تو مقصد یہ تھا کہ سلیم گیلانی صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، اس میں بالکل یہ نہیں ہے کہ سلیم گیلانی صاحب کا اس میں قدر و منزلت یا ان کا فن کا تو ایک لیول ہے، یعنی تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں، یہ بھی سلیم گیلانی صاحب کی نعت ہے۔ کیا نعت ہے اور کیا شاہ صاحب نے پڑھی ہے، یعنی یہ بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کلام اور کمپوزیشن آپس میں جو ہیں وہ ان کا بہت یعنی یہ ایک دوسرے کے لیے بنی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ خاص ایسی خوبی ہے، اور اس کے علاوہ شاہ صاحب نے بہت سارے میں نے لوگوں کو شاہ صاحب کو کلام دکھاتے دیکھا، یعنی شعراء حضرات کی بات کر رہا ہوں، ان کے چہلم پہ، شاہ صاحب کے چہلم پہ حنیف نازش قادری صاحب، جس سے ہم بچپن سے لے کر اب تک یعنی جن کو دکھاتے رہے، جن سے اپنے شعر کو میں نے زندگی بھر یعنی 3-4 لوگوں سے جن سے بات کی اپنے شعر کی، ان میں سے حنیف نازش قادری صاحب سر فہرست ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، نازش صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، کیا باغ و بہار شخصیت تھی۔ میں ایک پروگرام ان کے اوپر کروں گا، کیونکہ ان کی کتب نعت مرکز سے شائع ہوئی ہیں، تو میں ان پر بھی ایک پورا پروگرام انشاءاللہ کروں گا۔ تو اس میں نازش صاحب نے کہا یعنی کہ لوگ ہم کو دکھاتے ہیں، اپنے کلام بھیجتے ہیں اصلاح کے لیے، لیکن جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے اپنے شعر دکھانے کی یا کوئی مشورہ کرنے کی شعری حوالے سے یا فنی حوالے سے، تو ہم شاہ صاحب سے کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا خراج تحسین ہے، اور شاہ صاحب بہت بلا کا حافظہ تھا، ان کا گرہ بندی کمال تھی، اور انہوں نے موسیقی کا بہت ان کو علم تھا، لیکن انہوں نے اس سے نعت کے دوران اتنا استفادہ کیا کہ جتنی ضرورت تھی۔ تو شاہ صاحب کے بہت سے پہلو ہیں، اور حضور و سرور کے بارے میں مجھے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اس کا ایڈیشن ختم ہو گیا، لیکن میں اس کو کام کر رہا ہوں، اس میں کچھ اضافہ جات کے ساتھ کچھ نئے طریقوں سے، تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ کام مکمل ہوگا تو میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو میں انشاءاللہ کل دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تو انشاءاللہ کل تک کے لیے پھر اجازت دیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں یہ موضوع جو ہے وہ آپ نے پسند کیا ہوگا۔ تو میں انشاءاللہ تعالی بہت مختلف حوالوں سے کوشش کروں گا کہ کچھ مختلف ہی ہر پروگرام میں آپ کے لیے پیش کروں۔ تو انشاءاللہ کل یعنی 2 رمضان المبارک کو آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔